Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and enjoying good health at your home. बच्चे आज हम रीडिंग करेंगे अपना सबक नंबर 4 जमात पंजुम का क्लास 5 का सबक नंबर 4 मवाखात का लेसन मेरी हम रीडिंग करेंगे. आप ओपन कर लीजिए आपकी बुक से पेज नंबर 38 from your course book. Along with this, mark your attendance in the chat box. आपकी नेम के साथ आप चैट बॉक्स में राइट कर दीजिए अपना नेम. जी, मवाखात बेसिकली बेटे मवाखात की लफ्ज़ अखुवत से निकला है. मवाखात का मतलब होता है भाईचारा, सलूक, इत्तफाक से मिलजुल कर रहना. मवाखात का बेसिक मीनिंग है भाईचारा और मिलजुल कर रहना. जैसे हम सबको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के लिए रहमतुल आलमीन हैं और आपने दोनों जहानों के जितने भी इंसान हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जिंदा जानदार हैं, गैर जानदार हैं, उन सब के लिए बेटे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको रहमदिली मिलजुल कर रहने, एक दूसरे की मदद करने और इसके अलावा हमें ज़िंदगी गुजारने के हर पहलू के बारे में हमारी रहनुमाई की है. हमें ज़िंदगी के हर मसाइल और हर मुश्किल को हल करने का तरीका भी बताया है इस्लाम के थ्रू, इस्लाम के असूल व कवानीन को मद्देनज़र रखते हुए. तो बेटे हम सबको ही पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा में थे तो वहाँ के लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग इस्लाम यानी दीन को तबलीग करना, एक खुदा को मानना, एक अल्लाह की इबादत करना, नमाज़ें पढ़ना, सच बोलना, अमानतदारी से रहना, ये उन लोगों को पसंद नहीं था और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुतान लगाते थे, झूठे इल्ज़ाम लगाते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह झूठ बोल रहे हैं. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म व सितम करते थे, अपनी औबाश करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा देते थे. जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुंचाते थे, पत्थर बरसाते थे. तो क्या हुआ, इन जुल्मों सितम से तंग आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबे किराम के साथ मिलकर एक फ़ैसला किया कि वो यहाँ से हिजरत कर जाएंगे. हिजरत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हबशा की तरफ हिजरत की, फिर उसके आगे जो है मदीना की तरफ हिजरत की. मदीना के लोग बेसिकली बहुत रहमदिल सलूक से, इत्तफाक से रहने वाले थे और वो लोग अंसार कहलाए. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अंसार का नाम दिया. अंसार का मतलब होता है मददगार. ठीक है, अब इस लेसन की तरफ आते हैं. हम इस लेसन में मेनली जो है वो क्या डिस्कस करेंगे. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की तो क्या क्या जो है वो फेस किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपके सहाबा इकराम ने, आपके साथ जो मुहाजिरीन थे उन्होंने क्या क्या फेस किया, ये सब हम इस लेसन में रीड आउट करेंगे. और अंसारे मदीना यानी मदीना के जो कबायली लोग थे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मुहाजिरीन के साथ कैसा सलूक किया, ये हम सब इस लेसन में रीड आउट करेंगे. कुछ पॉइंट्स हैं आपके सामने बोर्ड पर रिटन है. मुहाजिर और अंसार का मेल जोल. मुहाजिर वो लोग थे बेटे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की. और अंसारी वो लोग थे, अंसार जो मदीना के मुकीम थे और मददगार लोग थे, मुहाजिर थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुहाजिर के. फिर बैतुल माल का क्या जिक्र किया गया है इस लेसन में. फिर कुरैश से दूरी, कुरैश मीन्स मक्का वालों से दूरी, इस मवाखात का नतीजा क्या निकला था, उसके बाद हमने इस लेसन में क्या सीखा, ये सब हम इस लेसन में रीड आउट करेंगे. तो बेटे सबसे पहले मैं आपको आपका पेज नंबर 38 के बारे में समझाती हूँ. ये लफ्ज़ अखुवत से मुतालिक है. अखुवत मीन्स भाईचारा, ब्रदरहुड. अब क्या है भाईचारा का मतलब है मिलजुल कर रहना. मक्का से मदीना आमद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान में अखुवत का रिश्ता कायम किया. अखुवत का रिश्ता कायम किया मीन्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, मक्का के और मदीना.
آپس میں بھائی بھائی ہیں. اسی طرح انصاری مدینہ جو تھے انہوں نے اس کو بہت اچھے سے نبھایا. انصاری مدینہ نے کیا کیا, انہوں نے اپنا سیکریفائس شو کیا. جتنی بھی ان کے پاس زمینیں جائیدادیں تھیں, زرعی رقبہ تھا, انہوں نے بھائی جو بول دیا تھا, تو جیسے بھائی خونی رشتے والے بہن بھائی ہوتے ہیں, ان کا ایک ترکہ ہوتا ہے, پراپرٹی میں سے ایک پارٹ ہوتا ہے, تو انہوں نے مہاجر بھائیوں کو بھی وہ پارٹ دینے کا ڈیسائیڈ کیا, یعنی وہ اپنا حصہ لیں گے ایز اے بردر, ایز اے بھائی. لیکن پھر مہاجر لوگوں میں سے کچھ خوددار مہاجر تھے, انہوں نے کہا کہ ہم خود جو ہے وہ اپنا بیسکلی مہاجر جو ہے وہ مکہ میں تجارت کا کام کرتے تھے, تجارتی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. تو کیا تھا, انہوں نے کہا ہم تجارت شروع کریں گے, اپنی کوئی اور روزی کمائیں گے. تو ہم ایسے انہوں نے ہمیں رہنے کی جگہ دے دی ہے اور بہت سے احسانات کر دیے ہیں, ہم سے بہت اچھا سلوک کیا, تو ہم جائیداد وغیرہ میں سے حصہ نہیں لیں گے, ہم ان کے ساتھ رہ کر اپنی روزی کما کر تجارت کر کر جو ہے وہ اپنا گزارا کریں گے, اپنا سروائیو کریں گے. اب کیا تھا, اخوت کا رشتہ قائم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو مواخات کہلایا. دین اسلام ویسے بھی ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ محبت, مل جل کر رہنا, ایک دوسرے کی مدد کرنا, ایک دوسرے کے ساتھ مشکل میں کام آنا ہے ایک دوسرے کے, ہمیں ہمارا دین یہی سکھاتا ہے. تو کیا ہے, ہمارے دین میں ہر طبقہ زندگی کے لوگ عزت کے حقدار ہیں, بے شک وہ ہمارے گھر کے ملازم ہیں یا کسی بھی اور طبقے سے یا کسی بھی اور ریلیجن سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, ہمیں کسی کو بھی برا کہنے کی اجازت نہیں ہے. ہمارا دین, ہمارا اسلام ہمیں اس چیز کی تلقین نہیں کرتا. تو کیا ہے, مکہ میں انہی چیزوں کی کمی تھی, ایک دوسرے کی عزت نہیں ہوتی تھی, سرداری وہاں پر جو ہے حساب کتاب تھا, لوگ جو سردار لوگ تھے وہی اتھارٹی میں تھے, اور جو عوام تھی وہ ایسی ہوتی تھی, ان کا کوئی حق نہیں سمجھتے تھے, انہیں کوئی حق, کسی قسم کا حق دیا بھی نہیں جاتا تھا, مینز اگنور کیا جاتا تھا, اور انصاف نہیں ہوتا تھا, کوئی امانت داری نہیں تھی. مختلف قبیلوں میں لوگ بٹے ہوئے تھے نا, یہ عرب کے لوگ تھے, قریش مکہ. اب عوام کو معاشرے میں کوئی مقام بھی حاصل نہیں تھا. کفار مکہ مسلمانوں کی مکہ سے مدینہ ہجرت سے بھی پریشان تھے, وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان مدینہ میں آلریڈی جو ہے وہ مسلم تھے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ تھی, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج تھا, اس کو جو ہے وہ لوگ تسلیم کر چکے تھے, حق پر ایمان لے آئے تھے. تو قریش مکہ اس بات سے پریشان تھے, اگر یہ لوگ وہاں ہجرت کر گئے مدینہ میں تو وہاں تو منظم ہو جائیں گے, ہو سکتا ہے اپنا کوئی ملک بنا لیں, اور ہو سکتا ہے قریش مکہ پر بھی غالب آ جائیں, کیونکہ وہاں قریش مکہ میں تو سلوک, اتفاق, بردرہڈ تھا ہی نہیں. تو وہ لوگ اس چیز سے پریشان تھے کہ مسلمان جب اکٹھے ہو جائیں گے تو وہ اکٹھے ہو کر, متحد ہو کر ہم پر جو ہے وہ حملہ نہ کر دیں, اور ہم سے ہماری ریاست جو ہے, ہماری حکومت ہی نہ چھین. اب کیا ہوا, اسلام محبت, ہمدردی اور مل جل کر رہنے کا سبق دینے والا دین ہے. قریش مکہ کے ظلم و ستم, دشمنیوں اور جھگڑوں کی وجہ سے مجبوراً مسلمانوں نے اپنے پیارے نبی ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر مکہ سے گھر بار چھوڑ کر پہلے حبشہ کی طرف, پھر مدینہ کی طرف جانا پسند کیا, جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے. اب مکہ کے لوگوں کا بیہیویئر بھی بتا رہی ہوں آپ کو کہ وہ تیز مزاجی کے لیے مشہور تھے, سرداری دور تھا وہاں پر, جبکہ مدینہ والے نرم مزاج لوگ تھے, بھائی چارے سے رہنے والے لوگ تھے. اب کیا, جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ مسلمان آ گئے تو یہاں موجود انصار وہ لوگ جو مددگار تھے, جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مددگار کا نام دیا, مددگار تھے, انہوں نے مہاجرین کو بہت اچھے سے خوش آمدید بولا, ویلکم کہا. پھر ہمارا یہاں ٹاپک آ جاتا ہے, جب قریش مکہ سے مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے تو وہاں انصار کا میل جول کیسا رہا اس کے ساتھ. مکہ اور مدینہ کی, یہ آپ کے پیج نمبر 39 پر ٹاپک گیون ہے بچے. مکہ اور مدینہ کی تہذیب و تمدن اور آب و ہوا میں فرق تھا. مدینہ کے لوگ صبر والے اور مزاج کے ٹھنڈے تھے, جبکہ مکہ کے لوگ تیز مزاج لوگ تھے. وہ بات کو ایزیلی جو ہے وہ آسانی سے برداشت نہیں کرتے تھے اور سوچتے تھے کہ جو ہم نے بولا ہے وہی کام ہو, باقی کوئی کام نہ ہو. جیسے بتا رہی ہوں آپ کو, سرداری دور تھا, جو بڑے کہتے تھے, جو حکمران کہتے تھے وہی بات سنی جاتی تھی. عوام کو کوئی مقام حاصل نہیں تھا معاشرے میں کہ وہ اپنی بات کہہ سکے, اپنی بات منوا سکے. پھر جب مسلمان مدینہ آ گئے تو ان کو مدینہ کی زندگی قدرے
آسان محسوس ہوئی دیندا جو مکہ میں ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا, جو ماحول وہ وہاں فیس کر رہے تھے, اس سے کئی زیادہ چینج ماحول انہوں نے مدینہ میں پایا. اب مدینہ میں ہریالی تھی, باغات تھے. راستے کی سختی اور تھکن یا موسم کی تبدیلی کی وجہ سے مہاجرین جب ہجرت کا سفر کر رہے تھے, مدینہ آتے تو کچھ مہاجر بیمار پڑ گئے. تو کیا ہوا, جو انصاری مدینہ تھے, مدینہ کے مقیم لوگ تھے, انصاری مددگار لوگ تھے, انہوں نے مہاجرین کی بیمار پرسی کی, ان کی ہیلپ کی, ان کی کیئر آفٹر کی. پھر جس طرح سے انہوں نے مدد کی, اس مدد کے سٹائل کو ہی دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو مددگار کے نام سے پکارا. پھر کیا ہوا, وہ اسلام کے اصولوں اور رسول خدا کے اخلاق و کردار سے بہت زیادہ متاثر تھے. کون؟ مدینہ کے لوگ, یعنی کہ انصاری مدینہ. ان کی پوری کوشش تھی کہ مدینہ آنے والے کسی بھی مسلمان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے. اس کے بعد ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین کو مدینہ کی آب و ہوا کے اثرات کا عادی ہو کر نئے ماحول کے مطابق خود کو ڈھالنا پڑا. مکہ سے آنے والے مہاجرین کے پاس نہ اپنا گھر بار تھا, نہ ساز و سامان تھا. ان کی تمام تبدیلیوں کو آسانی سے قبول کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نظام کے تحت تمام مسلمانوں کو اکٹھا کیا, اور ان سب مسلمانوں میں یعنی انصار اور مہاجرین میں مواخات کا رشتہ, بردرہڈ کا ریلیشن شپ ڈیولپ کر دیا. پھر جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو مددگار کا نام دیا, ان کا مددگار کا خطاب دیا. مدینہ میں موجود لوگوں کو انصار یعنی مددگار کا خطاب دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. جس جذبے اور پیار کے تحت مدینہ والوں نے مہاجروں کو اپنے ساتھ ملایا, ویسی مثال پوری انسانی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی. محبت کا جو رویہ انصار نے مہاجرین کے ساتھ کیا, اور جس طرح سے مہاجرین کو اپنایا, وہ سگے خون کے رشتوں سے بھی بہت آگے کا درجہ تھا. جیسے سٹارٹ میں ہی میں نے آپ کو بتایا کہ انصار مدینہ نے, چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں, تو انہوں نے بھائی سمجھتے ہوئے انہیں اپنی جو جائیداد تھی, جو زمینیں تھی, جو زرعی رقبہ تھا, اس میں سے بھی انہیں بھائیوں کے برابر جو ہے وہ ترکہ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا. تو بتا رہی ہیں کہ جو سگے بہن بھائی یا سگے خون کے رشتوں میں بھی ایسا ریلیشن شپ نہیں ہوتا جو انصار لوگوں نے پیش کیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجر کو اخوت کے جذبے کے ساتھ رہنا سکھایا. مہاجر اپنا گھر بار ساز و سامان چھوڑ کر خالی ہاتھ آئے تھے مدینہ نا. ان کی اپنی کوئی آمدنی نہیں تھی, کوئی سروائیول نہیں تھا. تو جیسے اخوت کا سلسلہ ڈیولپ ہوا تو مہاجرین نے انصار مدینہ نے اپنے مہاجر بھائیوں کی ہیلپ کا سلسلہ سٹارٹ کر دیا, ان کی مدد کرنا سٹارٹ کر دی. مینس جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے وہ اپنے پیسوں کا شیئر کر دیتے تھے, جن کے پاس زمینیں نہیں تھیں, ظاہر ہے کچھ لے کر تو آئے نہیں تھے وہ, تو وہ اپنی زمین دینا سٹارٹ کر دیا. کچھ تو مہاجر بھائیوں نے ایکسیپٹ کر لیا زمینوں کو, اور وہاں اپنی جو ہے وہ زراعت سٹارٹ کر دی, کلٹیویشن سٹارٹ کر دی, اور کچھ لوگوں نے تجارت سٹارٹ کر دی. بٹ کچھ مہاجر جو تھے وہ خوددار, انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا بے شک یہ ہماری ایسے مدد کر رہے ہیں, ہمیں رہنے کی جگہ دی اور بہت عزت سے ہمیں ویلکم کہا, خوش آمدید کہا, لیکن اب ہم کیا کریں گے. بیسکلی جو مہاجر مکہ سے آئے تھے وہ تجارت کا پیشہ رکھتے تھے, تو انہوں نے کہا ہم تجارت کریں گے, اپنی روزی کمائیں گے اور سروائیو کریں گے. پھر کیا ہوا, لیکن غیرت مند مہاجرین نے یہ حصہ لینا گوارا نہ کیا, جو حصہ انصاروں نے انہیں دینے کا فیصلہ کیا تھا, کیونکہ وہ خود اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم حسب صلاحیت تجارت یا کوئی کام کر روزی حاصل کریں گے. پھر بیت المال ہمارا ٹاپک آپ کے پیج نمبر 39 پر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد ازاں مدینہ میں بیت المال کا بھی قیام کیا. اس میں کیا ہوتا تھا, جو بھی زکوٰۃ یا کوئی کسی قسم کی چیریٹی دیتے تھے مسلمان, جو ایبیلٹی رکھتے تھے, وہ کیا کرتے تھے, بیت المال میں سبمٹ کروا دیتے تھے, جمع کروا دیتے تھے. اب پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارا سسٹم بیت المال کا اپنی اختیار میں رکھا ہوا تھا. وہاں سے پھر جن ضرورت مند مہاجرین کو جو بھی ضرورت ہوتی تھی پیسے کی یا کسی بھی چیز کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیت المال سے پرووائڈ کر دیتے تھے, انہیں مہیا کر دیتے تھے. اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی زمینیں تھیں, کچھ ایسی جائیدادیں تھیں, کچھ ایسی
فیلڈ تھے جنہیں ہم کہتے ہیں کچھ ایسی فصلیں تھیں جن کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا، یعنی جو ان زمینوں سے ان جائیدادوں سے جو آمدن آتی تھی اس آمدن کو بھی آپ بیت المال میں جمع کروا کر جو ہے وہ لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے جو حقدار ہوتے تھے. کیا ہے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد ازاں مدینہ میں بیت المال بھی قائم کیا، جس میں تمام مسلمان زکوٰۃ وغیرہ کے علاوہ اپنی کمائی کا جو بھی حصہ ہوتا تھا وہ ڈال دیتے تھے. بیت المال کی رقم خرچ کرنے کا انتظام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے، اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا، اپنے انڈر کنٹرول رکھا ہوا تھا. اس کے علاوہ کچھ جائیدادیں ایسی بھی تھیں جن کی آمدنی نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دیگر فلاحی اور اصلاحی کاموں میں خرچ کیا کرتے تھے. پھر مکہ سے آنے والے مہاجر زیادہ تر تجارت پیشہ لوگ تھے، میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں. اب زراعت پیشہ انصار جو تھے انہوں نے ان کے ساتھ مل کر تجارت بھی سٹارٹ کر دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود بھی تجارت سٹارٹ کی، لیکن وہ اس کا جو زیادہ اوور لک تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تھے. کس لیے؟ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ ٹائم جو ہے وہ تبلیغ اسلام میں انویسٹ ہو اور تعلیم و تربیت میں لگائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زیادہ تر توجہ جو ہے وہ ریاست، مملکت اور تعلقات عامہ کے کاموں پر توجہ دے سکیں. پھر قریش سے دوری. قریش سے دوری مینس مکہ کے رہنے والوں سے دوری. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے تو میں نے اسٹارٹ میں آپ کو بتایا ان لوگوں کو ایک خطرہ پڑ گیا، ایک ڈر ہو گیا کہ مسلمان اگر مدینہ چلے گئے تو وہاں پر متحد ہو جائیں گے، اسٹرانگ ہو جائیں گے، اور ایسا نہ ہو کہ یہ سب اکٹھے ہو کر ہم پر حملہ کر دیں، ہم سے ہماری ہی ریاست چھین لیں اور ہمارا جینا دوبر کر دیں. کیا تھا؟ مدینہ میں امن کو برقرار رکھنے کے لیے یہ کوشش کی گئی کہ قریش مکہ سے زیادہ واسطہ نہ رکھا جائے اور ان کی مدینہ میں آمد کی حوصلہ شکنی کی جائے، یعنی کہ قریش مکہ کو مدینہ آنے سے روکا جائے اور نہ ہی ان کے ساتھ کسی قسم کا تجارتی تعلق قائم کیا جائے اور اس طرح سے جھگڑوں سے بچا جا سکے گا. اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ یہ قریش مکہ سے دوری، بیت المال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال کا قیام کیا، مہاجر اور انصار کا میل جول ہوا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقعات کا ریلیشن شپ ڈیولپ کر دیا. اسے قریش مکہ کی ترقی اور طاقت سے مرعوب اور گھبرائے ہوئے تھے. ان سب سے اسپیشلی مواقعات سے جو بردرہڈ ڈیولپ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب متحد ہو گئے تھے مہاجر اور انصار. تو انہیں خدشہ ہو گیا تھا کہ عرب کی قیادت ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی. اسی وجہ سے مسلمانوں اور کفار کے درمیان متعدد جنگیں بھی ہوئیں. لاسٹ میں ہمارا ٹاپک ہے ہم نے اس لیسن سے کیا سیکھا. آپ مجھے بتائیں گے بچے ہم نے اس لیسن سے کیا سیکھا؟ آر یو دیئر؟ اسٹوڈینٹس آپ مجھے سن رہے ہیں؟ گرلز اینڈ بوائز آپ مجھے بتائیں گے بیٹے آپ کو اتنا میں نے جو بتایا ہے، ریڈنگ بھی کی ہے، اورال بھی بتایا ہے، آپ نے اس لیسن سے کیا سیکھا؟ چلیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں، ہمیں مل جل کر رہنا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. ضروری نہیں ہے یہ سب رشتے جو بلڈ ریلیشنز ہوتے ہیں ہمارے یہی سب ہوتے ہیں، بلکہ ہمارے گرد و نواح میں، ہمارے سراؤنڈنگز میں جو لوگ رہتے ہیں، جو حقدار ہیں، جو مدد مانگ نہیں سکتے، تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم نوٹس کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ان سب کی مدد کرنی چاہیے. اس سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں. ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لاسٹ جو آپ کا تھا خطبہ ہجرت الوداع، اس میں فرمایا تھا کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. اگر کوئی کسی پر فوقیت رکھتا ہے تو وہ صرف اپنی تقویٰ اور پرہیزگاری کی بنا پر رکھتا ہے. اچھا بیٹی اس لیسن میں ہم نے سیکھا ہے کہ تمام مسلمان خواہ وہ کسی بھی علاقے یا نسل سے تعلق رکھتے ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہٰذا ہمیں ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے. یکجہتی مینس یونٹی ایک دوسرے کو طاقت، حوصلہ اور ہمت دیتی ہے.
ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ، نیک عمل اور اچھا اخلاق ایک صحت مند معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے۔ کوئی سوال کرنا چاہتا ہے آپ میں سے؟ اوکے بیٹے، اب آپ آ جائیے آپ کی ایکسرسائز یور پیج نمبر 41، جملے مکمل کیجئے۔ آپ کا پہلا دیکھیے فل ان دا بلینک۔ فرسٹ فل ان دا بلینک دیکھیے بیٹے، اسلام محبت ڈیش اور مل جل کر رہنے کا دین ہے۔ آنسر رائٹ کیجئے آپ، ہمدردی۔ اٹس آلریڈی ریٹن آن دا بورڈ، ہمدردی۔ سیکنڈ دیکھیے آپ، مکہ اور مدینہ کے لوگوں کے ڈیش میں بہت فرق تھا۔ آنسر رائٹ کیجئے آپ، تہذیب و تمدن۔ تہذیب و تمدن میں بہت فرق تھا۔ تھرڈ فل ان دا بلینک بیٹے آپ کی، جب مسلمان مکہ سے مدینہ پہنچے تو مدینہ والوں نے انہیں بہت ڈیش سے قبول کیا۔ آنسر رائٹ کیجئے، خوشی سے قبول کیا۔ Your fourth fill in the blank is بیت المال کی رقم خرچ کرنے کا انتظام خود ڈیش کے اختیار میں تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار میں تھا۔ لاسٹ ون فل ان دا بلینک آپ کی، ڈیش کو خدشہ تھا کہ عرب کی ڈیش ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ آپ میں سے کوئی اس کا آنسر بتائے گا مجھے؟ ریڈنگ کی ہے ہم نے، یس بچے؟ قریش کو خدشہ تھا کہ عرب کی قیادت ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ Your question number 3، درست جواب پر ٹک اور غلط پر کراس کا نشان لگائیے۔ So see your first statement، مکہ کے لوگ تیز مزاج تھے۔ تیز مزاج تھے مکہ کے لوگ۔ Who will give me the answer؟ Is it true or false؟ مکہ کے لوگ تیز مزاج تھے۔ Is it true or false؟ Sorry, speak again. Is it true or false? True. It's true. Good. Very good. مکہ والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت چاہتے تھے۔ Cross. Very good. Third one، مکہ اور مدینہ کی آب و ہوا ایک جیسی تھی۔ Cross. فورتھ ون، مدینہ میں سبزہ اور باغات ہیں۔ ٹرو، فورتھ اسٹیٹمنٹ از ٹرو۔ ففتھ ون، مسلمانوں کی ہجرت پر مکہ کے لوگ بہت خوش تھے۔ کراس، کراس۔ Now is there any confusion boys and girls? So it was all about your objective which you have to solve on your
book page number 41 and 42. After that bete, here comes your question answers. You have to write down the answers on your Islamiyat classwork notebook. So बेटे आप जो ऑब्जेक्टिव होती है वो बुक पर नोट करते हैं और बुक से ही याद करते हैं, लेकिन आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू सेंड करेंगे वो आपने बेटे अपनी नोटबुक पर बहुत नीट राइटिंग में नोट करने हैं और उसके बाद उसे याद करें. ठीक है बच्चे, एनी क्वेश्चन? No ma'am. Okay, see your diary now. Your diary is सबक नंबर 4 मवाखात की मश्क. जैसे मैंने आपको बताया किताब पर आपने हल करनी है, ऑब्जेक्टिव किताब पर हल करें और याद करें. फिर सवालात के जवाबात कॉपी पर लिखें और याद भी करें. Good care of yourself. Allah Hafiz.